दासू के जो वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया, बुज़दिलाना हरकत जो की गई और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। आपके इल्म में है कि 14 जुलाई को ये सानिया रूनुमा हुआ और जैसे ही हमें ये इत्तला मिली, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात का आगाज किया। फिलफौर हमने कोशिश की कि पहले दिन से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि पहले ही दिन से अपने चीनी दोस्तों को बाखबर रखें और हर मरले पर उनको मुत्तला रखें। ये हमारी कोशिश रही और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने जब ख्वाहिश की और यकीनन उनको तशवीश थी, बात हुई थी कि वो आना चाहते हैं, मौके का मुलाहिजा करना चाहते हैं, तो हमने खुशामदीद कहा और पूरी इंतजामात के साथ उनको हम जो जगह है, साइट जहां ये ट्रैजिक इंसिडेंट रूनुमा हुआ, हम उनको वहां ले गए और उनकी जो क्वेरीज थी और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम लम्हा बलम्हा उनसे शेयर करते आए हैं। आज जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, उन इन्वेस्टिगेशंस को सामने रखते हुए हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं, जिन फाइंडिंग्स को मुनासिब समझा गया कि मीडिया से शेयर किया जाए। इन फाइंडिंग्स पे पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि पहले तो हमने, जरा आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो बात हो सकेगी भैया। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि यहां इस नताइज तक पहुंचने के लिए हमने 36 सीसीटीवी कैमरास और वो जो रूट है, जिस रूट पर ये जो उसको अख्तियार किया गया, वो तकरीबन 1400 किलोमीटर का रूट बनता है। तो जितने कैमरास हमें दस्तयाब थे इन 1400 किलोमीटर के रूट पर, उन कैमरों का सहारा लिया गया और उनको एग्जामिन किया गया, उनकी फुटेज को एग्जामिन किया गया और उसको सामने रखकर हमने जो अपनी फाइंडिंग्स पर हम पहुंचे हैं, तो एक तो बुनियाद हम उनको बना रहे हैं। दूसरा, जहां ये वाकया रूनुमा होता है, वहां से हमें वो जो एक्सप्लोसिव जो आईडी लेडन जो व्हीकल थी, उसमें जो उसका जो ड्राइवर था, जो सवार था, जिसने ये सारा वाकया किया, मौके से हमें एक थंब मिला और हमें एक उंगली मिली और हमें बॉडी पार्ट्स मिले। ऑब्वियसली वो जो सुसाइड बॉम्बर था, उसी के ख्याल था हो सकते हैं। तो अब उनको रिकवर करने के बाद उनको भी उसका भी एनालिसिस किया गया और भी चीजें वहां से मिली, उस मटीरियल को कलेक्ट किया गया और एग्जामिन किया गया और उसमें हमें मोबाइल्स मिले। उन मोबाइल्स के डेटा को उसकी छानबीन की गई और जब उसका, और ऑब्वियसली उसमें जो बस में सवार थे, उसमें वो जो हमारे चीनी वर्कर्स हैं वो भी थे और हमारे मुहाफिज भी थे उस बस में जिसको निशाना बनाया गया। तो वहां से जो उनका हमें मोबाइल्स मिले, उनका डेटा एग्जामिन किया, तो उसमें बज़ाहिर हम इस नतीजे में पहुंचे कि ये एक ब्लाइंड केस है। इट वॉज ए ब्लाइंड केस और इसको हल करना
आसान दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बता रहा हूं कि कितना ये मुश्किल और पेचीदा काम था जो हमारे इदारों ने कामयाबी से किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा जो उस हाइडल प्रोजेक्ट में, दासू हाइडल प्रोजेक्ट में जो वर्कर्स काम करते थे, कर रहे हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया गया, सवालात किए गए और तहकीक में शामिल किया गया। जो गाड़ी इस वाकये में इस्तेमाल की गई, आज हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको ट्रैक किया है, उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया है, कहां से आई, कैसे आई, और उसकी डिटेल्स हमारे जावेद इकबाल साहब जो खैबर पख्तूनख्वा की CTD के इंचार्ज हैं, वो आपसे शेयर भी करेंगे। हम आज आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि ये जो वाकया जो हुआ, इसके जो हैंडलर्स हैं, उनकी तह तक भी हम पहुंचे हैं। और आज हमें इसके जहां ताने बाने जुड़ते हैं उसका हमें इंकशाफ हुआ है। और ये आज हम कह सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है, ये जो गाड़ी इस्तेमाल की गई, इट वाज स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान। उसकी तफसीलात ये बता देंगे। ये भी बता दूं कि तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है, ये इनकी ऑब्जेक्ट, इनका टारगेट वो था। जब वहां उन्हें कामयाबी ना हो सकी तो उन्होंने फिर ये दूसरा रुख अख्तियार किया और दासू के प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। हमारी की तहकीक के मुताबिक इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन के, इसके जो जिसकी मंसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं, वो हमें वाज़ेह तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। और ये क्या चाहते हैं और ये नेक्सस ने ये हरकत क्यों की, हमारी नजर में एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और हमारी जो आपस में बढ़ती हुई इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो उनको जिसे कहते हैं ना, वो उनको हजम नहीं हो रही या उससे वो खाइफ बवजू दिखाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अज़ाइम जो भी हों, उनके डिजाइन्स जो भी थे, वो जो चाहते थे वो हासिल न कर पाए। और इस वाक़े के बाद चीन और पाकिस्तान में इस एक नए अज़्म का आपने इजहार देखा और हमने फैसला किया
کہ ہم نے مل کر اس مینس کا اور اس حرکت کا، اس بزدلانہ حرکت کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو یہ چاہتے تھے اس سے حاصل کرنا، وہ حاصل نہ کر پائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میں چین بھی گیا تھا. ہمارا اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا ایک اگلی نشست تھی. اس نشست میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن یہ جو ایشو ہے آبویسلی زیر بحث آیا اور اس پر تبادلہ خیال ہوا. اس تبادلہ خیال کا میں آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، جتنی ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، چین ہمیں مطمئن دکھائی پایا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر لمحے پہ انہیں اعتماد میں رکھا ہے اور ان سے چیزیں شیئر کی ہیں. اور ہم مل کر ہم نے اس واقعے کی ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی چینگڈو میں، جس میں چین کے وزیر خارجہ خود میرے ساتھ موجود تھے، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن مسٹر وانگ ای، اور ہم نے مل کر اس واقعے کو، اس کی مذمت کی. وی کنڈیمڈ اٹ. نمبر 1، ہم نے اس عزم کو دہرایا کہ ایسے واقعات ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کریں گے، بلکہ ہماری اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. اور ہم نے ماضی میں بھی بہت سی آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے خندہ پیشانی سے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ہم کر پائیں گے. اینڈ انشاءاللہ وی ول ایمرج اسٹرانگر فرام دس انسیڈنٹ. ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم تحقیقات کو اس حد تک لے کر جائیں گے کہ جو اس کے کارندے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جتنے یہ پروجیکٹس ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے مزید اس کو بیف اپ کرنا ہے، اور ہم نے اپنی ایس او پیز کو اثر نو دیکھا بھی ہے اور ان کو ریوائز بھی کیا ہے اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف جاری رہیں گے، وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے. ان کنکلوژن، پاکستان اور چین کی جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، یہ کسی منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور یہ جاری رہے گی. ہمارے برادرانہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی کریں گے اور اپنی کوآپریشن کو اور انڈرسٹینڈنگز کو ایکسپینڈ کریں گے. میں ان ابتدائی کلمات کے بعد میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. ود یور پرمیشن سر، اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً سر جاوید اقبال، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا. اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً جو تفتیش ہوئی ہے، ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کن کن لائنز پہ ہو چکا ہے اور کتنی اس میں گرفتاریاں وغیرہ ہو چکی ہے، یہ 3 پارٹس میں مختصراً شیئر کروں گا. جس طرح سر نے آنریبل فارن منسٹر صاحب نے آپ کو آگاہ کیا کہ 14 جولائی کو صبح 7:10 پہ
یہ جو کانوائے تھا جس میں چائنیز بھی شامل تھے، اپنے کیمپ سے جہاں پہ ان کی رہائش ہے برسین کیمپ، اس سے نکلے اور ورک سائٹ پہ انہوں نے کمیوٹ کرنا تھا۔ مین KKH روڈ پہ ان کو یہ حادثہ پیش آیا۔ تفتیش جیسے ہی سٹارٹ کی، CTD KP بینگ لیگلی مینڈیٹڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہیڈ کیا، بٹ آف کورس وی ور اسسٹڈ تھرو آؤٹ 24 گھنٹے، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ رہی۔ جتنے پاسبل انویسٹیگیشن لائنز ہیں جن پہ ہم نے سٹارٹ کیا، جس طرح سر نے بریفلی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے، جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن، اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھم، یہ ہمیں ریکور ہوئی۔ اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا، DNA ٹیسٹنگ کروائی، جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے، اور جو وہاں سے ہمیں تھم اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ آور کے، وہ ہم نے ایون نادرا کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ رن کروایا، بٹ ہم کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی۔ دوسرا سٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے، ہر پاسبل CCTV کیمرہ سے فوٹیج لی، مور دین 500 گیگا بائٹ کی ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی، اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو اینالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے۔ اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ ایز VBID یعنی کہ وہیکل بورن ID کے طور پہ استعمال ہوئی تھی، لیکن اس کے انجن نمبر ہم نے لے کے اٹ واز اے ہونڈا ایکارڈ وہیکل، وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا، اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا، لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی۔ ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے، ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل IDs کا ہم نے ڈیٹا لیا، مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا، اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے، اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے، لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا، میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس۔ جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے۔ فائنلی جو ایک چیز تھی، اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ، یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ایز VBID استعمال ہوئی۔ اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے، لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ۔ یہ سر ہمیں سٹیکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کو شو روم کا تھا۔ اگین پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، اسٹارٹنگ وتھ بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے، بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے سٹارٹ کر دیے۔ فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا۔ اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی، اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں، یعنی کہ 6 to 7 months وقوعے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی، تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا۔ یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالوڈ شخص تھا حسین، اس کا نام ہے نیکسٹ، اس کو یہ نومبر میں یہ گاڑی اس شو روم سے وہ لے کے چلا گیا تھا۔ اس سے جو آگے ہم نے اس کا مختلف طریقوں سے اس کے موبائل کا ڈیٹا انالائز کیا، اس کے کانٹیکٹس دے کے اس کو کہاں کہاں پہ پچھلے 5-6 سال میں وہ رہا ہے، ہمارا تمام جتنے ڈیٹا بیسز ہیں نادرا کے انکلوڈنگ وہ سارے چیک کیے، اور ایک دوسرے سسپیکٹ پہ ہم پہنچ گئے جو کہ کراچی میں اس وقت چلا گیا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا۔ اس سے پہلے حسین کے
دو بیٹے ہم نے شامل تفتیش کیے جنہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ گاڑی بالکل نومبر میں ان کے والد کے پاس آئی تھی اور اس کے گھر کے قریب ایک غار میں اس نے ڈمپ کر دی تھی نومبر میں. کراچی سے جب دوسرے سسپیکٹ کو ہم نے اٹھایا ایاز نامی, اس سے پھر آگے مزید یہ کلیئر ہوا کہ 7 جولائی کو یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ کوے سے انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو, اب یہ دو جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں مین ہینڈلر ہیں, مین اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے, پلان کرنے والے اور سارے معاملے کو ہینڈل کرنے والے. انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو گاڑی ہینڈ اوور کی 7 جولائی کو. ان کی انٹروگیشن سے آگے جو ہمیں پتہ چلا, جو چوتھا مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں, طارق نام کا شخص ہے, افغانستان سے اسی وقوعے کے لیے آیا تھا. اس کی موومنٹ بھی ہم نے آگے پیچھے ٹریک کر لی ہے اور گاڑی کو لے کے خودکش سمیت بالکل وقوعے تک لے کے جانا ایک شام پہلے. یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے, افغانستان میں ہوتا ہے, وقوعے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وقوعے کے بعد. اس سے ساری جو کیس تھا ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ ہو گیا, سالو ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا, ہینڈلر نیٹ ورک تھا, وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے, جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے. آگے جو ہینڈلرز تھے ایاز اور حسین, ان کی انٹروگیشن سے یہ بھی چیز کلیئر ہوئی کہ 3 جو مین کریکٹر ہیں افغانستان میں جو موجود ہیں, معاویہ, طارق بھی اب جا کے وہاں بیٹھ گیا دوبارہ, انہوں نے یہ پلان کیا تھا اور ان کو تمام گائیڈنس, تمام پلاننگ, تمام فیسیلیٹیشن وہاں پہ افغانستان میں ہی را اور این ڈی ایس کے سینئر آفیشرز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوا اور جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے کہا کہ انیشیل ان کا پلان تھا, اس لیے یہ گاڑی اتنا عرصہ ڈمپ رہی کہ وہ دیا میر بادشاہ ڈیم کو بگر پروجیکٹ اس کو ٹارگٹ کر لیں. مختلف اوقات میں فار گڈ 3-4 منتھس وہ وہاں پہ ریکی کرتے رہے, پلاننگ کرتے رہے, لیکن وہاں پہ ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا. پھر آگے یہاں ایز اے سیکنڈ بھی پلان بھی انہوں نے داسوں میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. نیکسٹ پلیز. ایٹ دس اسٹیج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ٹیررسٹ نیٹ ورک فیسیلیٹیشن کا, ہینڈلرز کا, جو کہ پاکستان میں موجود تھا, جس میں حسین, ایاز, خودکش حملہ آور جو تھا, ابھی تک ان کی تفتیش سے, انٹروگیشن سے جتنی معلومات ہمیں ملی ہے کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں جو ایک تھمب اور ایک فنگر دوسرے باڈی پارٹس ملے تھے ان کے فورینزک انالیسس سے, ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ اے رجسٹرڈ پاکستانی سٹیزن. خالد ایلیس شیخ. تو خالد ایلیس عرف شیخ, یہاں پہ تمام فیسیلیٹیشن نیٹ ورک گرفتار کر چکے ہیں ہم, جتنے بھی جنہوں نے یہاں پہ آ کے گاڑی کی پوری پلاننگ کر دی, یہاں پہ جتنا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا. آگے جو افغانستان میں 3 ان کے پلانرز موجود ہیں, اس کے لیے ہم نے تھرو پراپر چینل میوچول لیگل اسسٹنس کے تھرو ہم گورنمنٹ آف افغانستان کو انشاءاللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں ود پروفس آف کورس کے ان کی انوالومنٹ کے, اور ان سے آگے جو ہے جو بیسک پلاننگ جس طرح کنسیو کیا گیا تھا اور جو اس کا مقصد تھا, منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ را اور این ڈی ایس کے سینئر آفیسرز کے تھرو ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. کین وی ٹیک سم کوشچن سر؟ جی راشدہ پلیز. سر تھینک یو ویری مچ. جس طرح کے اس واقعے میں بھی ٹی ٹی پی کے انوالو ہونے کی بات کی گئی ہے, فارن منسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمرج ہو رہی ہے طالبان کی پار افغانستان میں,
تو پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ دوبارہ سے کوئی طاقت پکڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا افغانستان پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. پینٹاگون اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بارڈر ایریاز میں سیف ہیونز موجود ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور سر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی. B-52 ایئر کرافٹس نے جو بامبنگ کی ہے کچھ دن پہلے طالبان پر افغانستان میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر سپیس یوز کرنا چاہتے تھے مگر ہم نے اجازت نہیں دی. تو کیا جو ایلاک ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں ایئر سپیس یا نہیں؟ شکریہ. All three questions are valid questions, but they do not relate to the Dasu incident. When we talk about Afghanistan, I'll respond to them. Ji, please. Thank you very much. My question with the Honorable Foreign Minister as well, that now it is confirmed that the people who were involved in this incident inside Pakistan, especially the facilitators, they have been arrested, and now government is contacting Afghan government through official channels for those people who planned and who came, even Tariq, who came to Pakistan and then went back to Afghanistan. So for that, government has contacted Afghan government so far? یہی تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنا ڈی آئی جی صاحب کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں, آپ سے شیئر کرنے سے پہلے جو ہمارے چائنیز دوست ہیں, گورنمنٹ ہے, اور جو ان کے سفیر ہیں ان کو بلایا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, ان سے شیئر کی جائیں. ہم نے یہ سب کچھ ان سے شیئر کیا ہے, اور شیئر کرنے کے بعد ہم اب اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ اب ان سے کریں گے. جی پلیز. سر تھینک یو. پہلا سوال میرا جاوید اقبال صاحب سے اور دوسرا منسٹر صاحب سے. جاوید صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں کتنا بارود جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ گاڑی جو ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ اسمگل ہو کر آئی تھی, کون سا راستہ استعمال کیا گیا تھا؟ سر دوسرا یہ بتائیں کہ چائنیز ٹیم بھی آئی, انہوں نے وزٹ بھی کیا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس رپورٹ کو پاکستان اور چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر تیار کیا ہے؟ تھینک یو. میں پہلے کر دیتا ہوں. دیکھیے, چائنیز ٹیم یہاں آئی اور چائنیز ٹیم کو ہم نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن کیونکہ وقوع پاکستان میں تھا, انویسٹیگیشن پاکستانی ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کر رہی تھی, اینڈ دے ہیو ریلائڈ آن اس, اور ہم نے ان سے چیزیں شیئر کی ہیں اور ہمیں وہ مطمئن دکھائی دیے, تو وہ ہماری ہی انویسٹیگیشن پر ریلائی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو گاہے بگاہے کنسلٹ بھی کرتے رہیں گے اور اعتماد بھی لیتے رہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو. فرسٹ جو پوائنٹ تھا کہ کتنا ایکسپلوسیو اس میں یوز ہوا, جو ہماری ایف ایس ایل فورینزک رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے 120 کلو گرام تک اس میں ایکسپلوسیو اور ہائی ایکسپلوسیو ریفائنڈ ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا ہے, جو کہ روٹین سے پریویسلی جتنے ہم وی بی آئی ٹی دیکھتے رہے ہیں اس سے بہت کم ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن لوکل سپورٹ نیٹ ورکس ان کا بہت کم رہ گیا ہے, جس میں 15-20 دن لگا کے وہاں پہ ہی وقوع کی جگہ پہ ہی تیار کیا جا سکے. دوسرا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ کون سے روٹ سے, میرے خیال کلیئر بھی تھا کہ افغانستان سے اللیگلی اسمگل ہو کے چمن بلوچستان اور وہاں سے مختلف چوری چھپے مختلف راستوں سے آتے ہوئے یہ سوات پہ پہنچی تھی اور پھر 7 جولائی کو آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو ہینڈ اوور. ظہیر سما ٹی وی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ این ڈی یو اور را کی پاکستان پہلے بھی شواہد یو این کو دے چکا ہے. اب یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے داسو والا, دونوں ممالک مل کے اس کو ٹیک اپ کیسے کریں گے؟ چونکہ افغانستان سے بار بار معاملہ اٹھایا جاتا ہے لیکن پھر افغان سرزمین استعمال ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا
میں آپ سے مخاطب ہوں قبلہ، آپ نے سوال کیا ہے. افغانستان اور ہمارا پاکستان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب ہم نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ انہیں تعاون کرنا چاہیے. اصولاً اگر مثال کے طور پہ ایک واقعہ افغانستان کے سفیر نے رپورٹ کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مکمل تعاون کیا. انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کی، ہم نے ان کو اجازت دی. ہم نے جو ہماری انویسٹیگیشن تھی ہم نے ان سے شیئر کی. جو فوٹیج ہمارے پاس اویلیبل تھی ہم نے ان کے جو ٹیم آئی ہوئی تھی ان کے سامنے پیش کر دی. دیٹ از دا اسپرٹ. اسی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ واقعات سے ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اگر ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے. جب بھی انہیں ہماری مدد درکار ہوئی انشاءاللہ ہم انکار نہیں کریں گے. جی زرغون. تھینک یو سر. دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. قریشی صاحب، یہ رپورٹ تو فائنلائز ہوگی کہ کیسے یہ واقعہ ہوا. آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیا کس ادارے کی یا کن اداروں کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی چائنیز پہ اٹیکس کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے. ون. سیکنڈلی ایک امپریشن یہ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب نے اسی واقعے کے تناظر میں استعفیٰ دیا. تھینک یو ویری مچ. یہ اسپیکولیٹو سوال ہے. دس از جس کو کہتے ہیں نا کائٹ فلائنگ. دس از کائٹ فلائنگ. سو آئی کی ناٹ انڈورس دیٹ. وہ یہاں موجود ہیں. اسی مطلب ہے آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں، ان تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، فون پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. میرا نہیں خیال کہ اس واقعے سے اس استعفے کا کوئی تعلق بنتا ہے. خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ داسو کے افسوسناک واقعے سے چینی حکام کو مکمل طور پر آگاہ رکھا گیا اور تحقیقات کو شفاف طریقے سے آگے بڑھایا گیا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے براہ راست لیے چلتے ہیں. You share that before coming to this presser, there was high-level meeting. What has been decided, and some of the colleagues have previously said that there have been certain gray areas as far as our counter-terrorism operations or intelligence sharing is concerned. What has been decided to further improve intelligence sharing among provincial and federal department, particularly military and civil counter-terrorism department? And number two, what is the intelligence sharing mechanism with China? Because as you said, enemies are open. There would be, God forbid, such incidents may take place, but we cannot rule out. So what is the regular intelligence sharing mechanism with China in order to prevent such attacks? Thank you so much. Mateen Saab, I was delayed in coming to the press conference because I was engaged in a meeting. The meeting was at the Prime Minister's house, and as you know, the Iraqi foreign minister is visiting Pakistan, and he was supposed to call on the Prime Minister, and I was part of that call group. That's why I was delayed. So my question is... Ji, جواب دیتے ہیں. سر، دا مین باڈی آف یور کوشچن انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوآپریشن، میرے خیال ہے ہم نے مینشن بھی کر دیا. آئیڈیل کوآپریشن اور ساری چیزیں رہیں. کاش کہ میں وہ افسر اور وہ ان کے نام لے سکتا جنہوں نے دن رات کر کے فرام دی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا ہے، اور اٹ واز ٹوٹل ٹیم ورک. اندرونی طور پہ جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی چونکہ لیگلی مینڈیٹڈ ہے ان فرنٹ
I was heading the investigation team, but throughout bilkul 24 hours I was myself in Dasu for good 20 plus days, and all the officers of the relevant agencies were there. वतीन जी, दूसरी बात ये है कि अगर हमने जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग की कॉपरेशन अरेंजमेंट है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री न होती तो चीन का इत्मीनान न होता. वो इत्मीनान जो है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री है. सर, मोहम्मद इमरान, दुनिया टीवी से. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी लेवल पे, प्लानिंग या एग्जीक्यूशन या उसके ऊपर किसी सतह के ऊपर? At the moment, the information available with us is that we don't think that ETIM is involved at this stage. Please. Thank you, Mr. Kurish. This is from People's Daily, and we would like to know if it is TTP that conduct this attack. I'm not being able to understand what you're saying because we have your mask on. I'm saying that if it is TTP that conduct this attack. Is it? TTP. Well, as what the GIG has said, TTP, supported by NDS, RAW, Nexus, and TTS ka. TTS is part of TTP. G. They are linked to this. जी, इनके पास आ जाए. Please. Assalamu alaikum, Minister Qureshi. Thank you for having us. I'm Sophia Safi from CNN. Can you hear me? Can you hear me all right? Okay, great. My question is just about a change in policy, because that was the subject of this press conference when we were invited. And just piggybacking off what you said, that Pakistan and China are going to be working together to punish those behind this attack. Can you elaborate how that's going to work in collaboration with both Pakistan and China? Because you've detailed what Pakistan is going to be saying to Afghanistan, etc. But what part is China going to play in this after the investigation results that we currently have? Well, what the Chinese want is, they want to know who were the people responsible. Obviously, their nationals were targeted and killed. And they want them identified and punished, obviously under the law, and that is their right. We will do everything possible to facilitate that. सरदार आमिर फ्रॉम रॉयल न्यूज़. सर, मेरे दो क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब, एक आपसे और एक CTD के DIG साहब से. सर, एक तो ये बताइएगा कि इसमें कौन सा मवाद इस्तेमाल किया गया जो ब्लास्ट के लिए किया गया? क्या सवाल? आप आवाज जरा थोड़ा माइक करीब कर ले आपने. सरदार आमिर सर फ्रॉम रॉयल न्यूज़. मिनिस्टर साहब, एक आपसे सवाल है, एक CTD के DIG साहब से है. सर, एक तो मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें कौन सा मवाद इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट के लिए, जो बारूद है वो किस किस्म का था, एंड सेकेंडली इसको तैयार कहाँ किया गया? ये अगर अफगानिस्तान से तैयार होके आई या यहाँ पे जिस जगह? मैं आपका सवाल इनको रेफर करूंगा क्योंकि मैं इसकी महारत नहीं, ये इनके लिए सर अभी तक हासिल नहीं की. सेकंड, मैंने आपसे कहा दो सवाल हैं, एक आपसे और एक उनसे. अच्छा. और सेकंड सवाल सर आपसे कि इंडिया पाकिस्तान पे 12 दफा मुसलसल एक मीडिया ट्रायल करता रहता है पाकिस्तान का, अपने बयानात में मीडिया में पाकिस्तान को कसूरवार ठहराता रहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है या करना चाह रहा है इंडिया में. तो हमारा मीडिया जो है वो खामोश है. आप अगर इसके लिए कोई ऐसी खास ब्रीफिंग या कोई ऐसी खास क्लास क्यों नहीं रखते जिसमें आप मीडिया को कम से कम ये इन्फॉर्म कर सकें कि ये इसका बैकग्राउंड ये है और ये इस तरह हुआ? देखिए, आपके इल्म में है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, जिन्होंने जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम
चलाई जा रही है, 5G हाइब्रिड वॉरफेयर के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उस पे उन्होंने सब कुछ रिवील किया है कि किस तरह फेक अकाउंट्स के जरिए, किस तरह और किस तादाद में वो वेबसाइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक ट्रेंड बनाया गया, जेन्युइन नहीं था, आर्टिफिशियल ट्रेंड बनाया गया सैंक्शन पाकिस्तान का जी, और उसके ताने बाने कहां जुड़ते हैं। आपने देखा कि उसमें जब पूरा उसका एक एनालिसिस किया गया और आपसे शेयर किया गया, मीडिया से शेयर किया गया, पूरी एक इतनी बड़ी एक बुकलेट आपके सामने रखी गई, तो उसने आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के वहां इन्वॉल्वमेंट थी, अफगानिस्तान के लोगों एक किसी एलिमेंट ने इसको किस तरह उसकी पुष्पनाई की, और फिर यहां से भी एक एलिमेंट ने किस तरह उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो तो हम उसको रिवील कर रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि EU डिसइंफो लैब का भी आपके इल्म में है कि किस तरह वहां फेक वेबसाइट्स ओवर 750 को इस्तेमाल किया गया फॉर अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान को एक जो स्पॉयलर्स हैं अफगानिस्तान के अमन के रास्ते में, वो पाकिस्तान को एक निशाना बना रहे हैं। जो वहाँ की जो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं या मैं कहूँ कि फेलियर्स हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ निशानदही करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की काविश, कोशिश और हमारी जो इंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने जो दीगर ममालिक से की है, वो उस चीज़ को आज उनकी इन चीज़ों को दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान किस हद तक ताउन कर रहा है और हमारा रोल कितना कंस्ट्रक्टिव रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। जी प्लीज। जी वो आपका। सर थैंक यू वेरी मच। सर जिस तरह स्टार्ट में ही बताया कि इस पूरे इंसिडेंट की प्लानिंग कंसीव किस तरह हुआ रॉ इंडियस के नेक्सस के साथ, और मैन एंड मटेरियल मोस्ट ऑफ देम वो भी वहाँ से ही गाड़ी का हमने आपको रूट बता दिया, और जो यहाँ पे हैंडर फैसिलिटेशन नेटवर्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अनर्थ हो चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है, वो भी रिसेंटली ही दे केम ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान टू फॉर दिस इंसिडेंट। नेशनल एक्शन प्लान के पिछले 6, 7, 8 साल की मुसलसल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोकल सिंपैथी, लोकल सपोर्टर और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अरेंज करना अब बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। 100 से 120 kg हाई एक्सप्लोसिव जो इसमें था इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ अगेन मच लेस जो ट्रेडिशनली यूज़ होता था 2022, 2300, 2500 तक, उससे लेस है, बट इट्स वेरी रिफाइंड एंड हाई एक्सप्लोसिव। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो मटेरियल सपोर्ट दरकार थी इस वकूए के लिए, वो उस नेक्सस से उनको दस्तयाब हुई। थैंक यू। Sir, Manahil Ahmed from Indus News. You mentioned RAW's involvement into this attack. Does Pakistan plan on taking up this matter with India directly, or does it plan on involving the international community? Well, the international community has always condemned terrorism. We expect the international community to be supportive. You would recall that in the recent briefing that took place at the Security Council, perhaps on the 6th of August, when the UN representative, special representative gave a briefing to Security Council members, the Dasu incident and the
the attack on the Chinese and Pakistani individuals was discussed and condemned in the Security Council. We will take it up with every platform possible, because innocent lives were taken because of this ghastly act. سر نمرا فرام پی ٹی وی. سر آپ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری جو ہے وہ منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی, تو یہ چین اب پاکستان اور چین کے درمیان تفریق پیدا کرنے سے چین بھی آگاہ ہے, تو ایسے وہ کون سے اقدامات ہیں جو مستقبل میں دونوں ممالک مل کر کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے, اور اللہ کے فضل و کرم سے چین کو ہم پر اور ہمیں چین پر اعتماد ہے. وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں, ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ یہاں آئے ہوئے ہیں ہماری ترقی کے لیے, ایسے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. تو ہم خدا نخواستہ کیوں چاہیں گے کہ ایسے منصوبوں میں رخنہ اندازی ہو؟ وہ بھی نہیں چاہیں گے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ایک ارینجمنٹ ہے, اعتماد کی فضا ہے. ہم ان کو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ, ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی تحقیق سے پہلے ہی جملے کس دیتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کیا کرو. پر آپ دیکھیں چین کا رول کتنا ذمہ دارانہ تھا. انہوں نے کوئی جملے بازی نہیں کی, انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے ہمیں اس پر اعتماد ہے, اور صرف ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں لوپ میں رکھا جائے, جو کہ ہم نے رکھا. لاسٹ کوشچن امجد. تھینک یو سر. فارم منسٹر صاحب, یہ بہت بڑا واقعہ تھا. چین پاکستان کا دوست ملک ہے جس کے 9 شہری جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے. تو اگر افغانستان پاکستان نے جو تعاون درکار ہے جو افغانستان سے, وہ ان کا جواب مثبت نہیں دیتا, تو کیا پاکستان اس طرح کی کوئی بات انڈر کنسیڈریشن ہے کہ وہاں پہ جو ٹھکانے ہیں جہاں سے یہ ایگزیکیوٹ ہوا وہاں پر کوئی کارروائی کی جائے؟ دیکھیے, ہم وقت سے پہلے ہم ان پر شک کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے, تقاضا کریں گے, ہمیں موقع دینا چاہیے نا. ہمیں ان پر بھی اعتماد کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ان سے تعاون کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں وہ بھی کریں. تو لیٹس ناٹ, کہتے ہیں نا, جمپ دا گن. یہ سب سے سیف ایریا پاکستان میں یہ ایریا, یہاں پہ آج تک کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا نہیں ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, تو اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ اور ایجنسیز مطلب وہ کیا کریں گی آگے, کیا اقدام اس کے لیے؟ یہ تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے. کتنا سیف پلیس ہے سر, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھیے, جب ایک ڈٹرمنٹ دہشت گرد یا کوئی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ادارہ کوئی واقعہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ آبویسلی ایسے ٹارگٹس کو, ایسے منصوبوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس پر نارملی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوتا. سافٹ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ ہوتا رہتا ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پاکستان نے بڑی ہمت سے, پوری قوم نے بڑی ہمت سے دہشت گردی کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے, اس کو, ان کے عزائم کو, دہشت گرد تنظیموں کے عزائم کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری کاوش جاری رہے گی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا جاوید اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے. پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ داسو واقعے کی مکمل تحقیقات کی گئیں, جن کے نتائج آج سامنے رکھ رہے ہیں. تحقیقات کے لیے 36 سی ٹی وی کیمروں اور 1400 کلومیٹر سڑک کا مشاہدہ کیا گیا. دشمن پاکستان اور چین کے بڑھتے تعلقات کو برداشت نہیں کر پا رہے.